बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 दिसंबर हफ्ते का दूसरा वीलॉग आपके सामने। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इमरान खान की बाज़ाब्ता रिहाई के लिए रिचर्ड ग्रैनल के किरदार को तस्लीम किया और बड़ी खबर सुना दी। साने 26 नवंबर पर मज़ीद राशे मंजर-ए-आम पर शुहदा की तादाद में इजाफा और तहरीक इंसाफ की बड़ी धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGI-SPR को बड़ा रगड़ा लगाया उन्होंने। मरियम नवाज़ ने खुसूसी तौर पर DGI-SPR को फ़ोन करके कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा किया। और 9 मई का केस का बड़ा ड्रॉप सीन, सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू। उन लोगों पर जो मुल्क में मौजूद नहीं थे, बड़े बड़े अहम रहनुमा बरी होने जा रहे हैं और उसके इफ़ेक्ट कैसे आगे आएंगे। बाइकॉट मुहिम पाकिस्तान में बढ़ गई। गोदामों में जो रखा हुआ माल है वो ख़राब हो रहा है, बाज़ारों में अवाम ख़रीदने को तैयार नहीं। अफ़गानिस्तान पर जो हमला है वो भी बैक फायर कर गया बहुत बड़े मामले पर, और शिद्दत से इस वक्त भारी असला भी इस्तेमाल हो रहा है। आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने नून लीग पर बड़ा ठीक ठाक किस्म का हमला करके बयानिया उनका तबाह बर्बाद कर दिया। और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, फ़ौरन रेमिटेंस के मामले पर जो बयान है वो क्यों नहीं सामने आ रहा। ख्वाजा आसिफ साहब आज मुज़ाकरात पे तस्लीम करके हम रुलने जा रहे हैं। मलकू का नया गाना भी, और आखिर में मैं एक छोटी सी तोज़ी भी पेश करूँगा। लेकिन सबसे पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खान की रिहाई की जल्द खबर दी। फर्स्ट पोस्ट अमरीकी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़ 18 के नाम से बहुत बड़ा लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप है। इंटरनेशनल टॉपिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, अमेरिका पे, ख़ास तौर पर इलेक्शन पे इनकी बहुत बड़ी कवरेज है। और इन्होंने ये दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में जिसमें हिंदुस्तानी निजात बड़ी तादाद में शामिल है, ये याद रखें, खान की रिहाई को ख़ित्ते में अमन के लिए करार दिया। अब ये याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बनवाने में पहले भी सालसी की पेशकश कर चुका है, कश्मीर के हवाले से भी पेशकश थी। अब भी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अहम ओहदों पर जो लोग आ रहे हैं उसमें 4 बड़े अहम लोग हैं जो जनूबी एशिया के अमन के लिए इसे बड़ा अहम समझ रहे हैं कि खान की रिहाई लाजमी हो। और ट्रंप की जंगों से निकलने वाली जो पॉलिसी की हमायत करना, वो याद रखें, इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिसने पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर कर सकता है। जैसे अफ़गानिस्तान से इनखला में मदद थी, तो ऐसे में ओवरसीज़ अमेरिकन जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन जो डॉक्टर्स हैं, जो तहरीक इंसाफ के भी हैं, जिनके असर की वजह से अरब दुनिया के मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, बांग्लादेश के मुसलमानों ने और हिंदुस्तान के लोगों ने, ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इलेक्शन से पहले मामलात भी तय हुए कि 6 लाख से ज़ायद वोटों का इंतज़ाम, इलेक्शन की मुहिम चलाना, पार्टी को डोनेशन देना है डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके बदले में जनूबी एशिया में अमन, इमरान खान की रिहाई, कैदी सियासी कैदियों के मामलात और बाइडन हुकूमत का रजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स करना, ये वो शराइत थी जिस पर फर्स्ट पोस्ट की तरफ से बाकायदा कन्फर्मेशन है कि ये रिहाई इमरान खान के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बाकायदा टास्क दिया गया है रिचर्ड ग्रैनल को। तो ये बात कन्फर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पूरे मामले में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो रहनुमाओं की मुलाकातें वो भी ऑन रिकॉर्ड पे हैं। अब हुकूमत के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं, ये नहीं कह सकते अकाउंट फेक है या रिचर्ड ग्रैनल की हैसियत नहीं है। और ये मामला इनके लिए बिगड़ता इसलिए जा रहा है। अभी जो अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ, ये देखें, डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने की कोशिश थी जो बुरी तरह मिसकैलकुलेशन और बैक फायर होगी। इन्होंने ये बताने की कोशिश की, देखें जी, जो 127 ममालिक नहीं कर सके, नेटो का इत्तेहाद नहीं कर सका, बाइडन हुकूमत नहीं कर सकी, वो हम करेंगे, अफगानिस्तान में हुकूमत बदलेंगे। हुसैन हक़ानी ने बाकायदा ट्वीट भी कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत बेहतर नहीं है, अशरफ गनी को दोबारा लाया जाए, इस तरह के लोगों को, ये बाकायदा ट्वीट थी। अब अफगानिस्तान की जो स्ट्राइक थी, सर्जिकल स्ट्राइक का मामला, इन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान की अवाम उनके साथ देगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुशाइन समझा जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया 2 दिन खबरें देगा, सारी अवाम खुशियाँ मनाएगी, लेकिन ये बैकफायर हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने सख्त तनकीद कर दी, सिविलियन शहादतों पर तशवीश तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फिर अमेरिका की जो मौजूदा आने वाली हुकूमत, उसमें रिचर्ड ग्रैनल है वो रीट्वीट भी कर दिया। तो इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन जीता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर जीता है कि वो अपनी सदारत के दौरान जंगें बंद करवाएगा, अमरीकी फ़ौज को वापस लाएगा। वो जो खारजा पॉलिसी का नारा है कि अमरीकी रियासत सबसे पहले और तमाम गैर ज़रूरी जंगों से इज्तनाब करेगा। पिछले दौर को देखें, उसमें भी इनखला हुआ, अफ़गानिस्तान से शाम से फ़ौज वापस आई, मशरिक़ वस्ता में जंगें बंद करवाई, ये वही मामला है। वो तो बल्कि शुमाली कोरिया चला गया था हाथ मिलाने। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है कि अमेरिका अब दुनिया में आलमी पुलिस का किरदार अदा नहीं करेगा, हम सिर्फ अमन में साथ देंगे, ये वही नज़रिया है जो इमरान खान बार बार कहता है कि हम अमन में आपका साथ देंगे। तो ये वही बात उसी तरफ जा रही है। और जनूबी एशिया में अमन के लिए इमरान खान की रिहाई सबसे अहम है। और देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मिशन है, क्योंकि उसका झुकाव भी हिंदुस्तान की तरफ है और वो ये जानता है कि इमरान खान जिसके साथ अवामी लोग शामिल हैं, वो हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए सिर्फ यही मामला होगा। तो जब ये डोनाल्ड ट्रंप की सालसी हुई, इमरान खान की रिहाई होगी, और मेरे ख्याल में आने वाले दौर में जो मामलात बेहतर होंगे, उसमें कश्मीर का मामला तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। वो तो आपको पता है, कश्मीर का मामला तो रहने के बाद अब इमरान खान के पास भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ बैठ के वो बात करें। तो इसलिए इन हालात में इमरान खान की अपोजिशन भी नहीं होगी,
کیونکہ آج نواز شریف کے پوتے کی شادی پر بھارت سے خصوصی مہمان بھی آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ رہائی کا معاملہ عمران خان کی آپ کو جلد نظر آئے، کیونکہ اب اس میں ایشو اب یہ ان کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے. عمران خان یہ یاد رکھے. اور 9 مئی کے کیس کی بات کروں اب، جس پہ بڑا آپ کو پتہ ہے ملٹری عدالتوں کا معاملہ اور سزائیں چلتی ہیں، جو اب ہائی کورٹ سے انشاءاللہ کال عدم ہوگی. ابھی سپریم کورٹ میں جو معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے، یہ دیکھیں انہوں نے جو کیسز بنائے اس میں بڑے بڑے بلنڈر تھے. 13 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے ساتھ مشروط اجازت دی. 7 دن بعد انہوں نے سزا دے دی 25 لوگوں کو. اب یہ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. اس میں اب جو شیخ رشید کا کیس ہے، شاہ محمود قریشی کا کیس ہے، اور ان تمام رہنماؤں کا اور کارکنوں کا جو جائے وقوع تو چھوڑ ملک میں بھی نہیں تھے. شیخ رشید کی آپ صرف دیکھیں 8 مئی سے 16 مئی تک وہ ملک سے باہر تھا. عمران خان 9 مئی کو فوج کی حراست میں تھے. شاہ محمود قریشی اپنی اہلیہ کے آپریشن کے لیے کراچی میں تھے. کمل شوزب اسکاٹ لینڈ میں تھی. شہباز گل ملک سے باہر ہی نہیں تھا. اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام انہوں نے 9 مئی کے مقدمات میں ڈال دیے، باقاعدہ جلاؤ گھراؤ پہ کہ یہ موجود تھے وہاں. مطلب سارے کا سارا پروسیکیوشن کا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے، FIR کے سارے چلان. اب یہ سارا جھوٹ پکڑا جائے گا جا کے سپریم کورٹ میں، اور پھر سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہوگا وہ ملٹری عدالت والوں کا بھی ہائی کورٹ پہ اس کا آپ کو اثر آتا ہوا نظر آئے گا. اسی طرح اب 9 مئی کے شہداء اور 26 نومبر کے شہداء، وہ جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہے. اس میں دیکھیں آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی. صادقآباد سے پنڈی سے تحریک انصاف کا ایک سپورٹر محمد راشد، اس کی فیملی کو نامعلوم نمبر سے کال آئی کہ جی آپ کا ممبر جو حادثے میں فوت ہو گیا ہے، آئیں اسے لے جائیں. صادقآباد پھر پولیس سے کال آئی کہ یہ ٹریفک حادثہ تھا، اس کی میت کو لیں. وہ لے کر آئے، غسل دینے کی انہوں نے ویڈیو جاری کر دی. اب محمد راشد 26 نومبر ڈی چوک کے واقعے کے بعد لاپتہ تھا، مسنگ تھا. اسلام آباد واقعے بس ڈھونڈتے رہے سارے، نہیں ملا. پھر اچانک یہ نامعلوم کال، پھر یہ تھانے سے کال کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اب اس کو جب غسل کیا تو انہوں نے نظر آیا کہ میت بڑی سخت جان تھی، پتھر کی طرح بالکل، جیسے مردہ خانے میں کافی عرصہ رکھیں. اللہ جانے کتنے دنوں سے وہ جب سے واقعہ وہ بیچارہ کہاں تھا، کیسے شہید ہوا. اب جب غسل دیا تو انہوں نے دیکھا اس کی ٹانگ کے اوپر والے حصے میں گولی کا نشان، وہ باقاعدہ ویڈیو میں موجود ہے. پولیس والوں نے کہا ایکسیڈنٹ میں. اب ایکسیڈنٹ آپ کو پتہ ہو تو کئی سر پر چوٹیں، کوئی جسم پر چوٹیں، کوئی ایسی چوٹ بھی نظر نہیں آ رہی. زخموں سے بھرا ہوتا ہے جسم ایکسیڈنٹ میں، لیکن یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. تو تحریک انصاف کے جو 26 نومبر کے قتل عام کے بعد اب آپ دیکھیں تصدیق شدہ جو لاپتہ لوگ ہیں وہ 47 تھے. اس طرح تصدیق شدہ جو 13 شہادتیں تھیں اب 14 ہو جائیں گی. تو 166 مسنگ ہے، 2500 سے زیادہ وہ جیلوں میں. اب ان کو ایکسیڈنٹ کا نام دے کے ورثاء کے حوالے کرنے کا یہ پورا منصوبہ یہ نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کہتا ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں. خان بڑا سوچ کے بات کرتا ہے. انہیں پتہ ہے 26 نومبر میں اور 9 مئی میں جو 25 شہداء ہیں ان کا جب جوڈیشل کمیشن بنے گا سارا معاملہ سامنے آ جائے گا. لیکن جس طرح خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کی FIR درج نہیں کی گئی، اسی طرح جوڈیشل کمیشن اسی لیے نہیں بنایا جا رہا. لیکن دن دہاڑے لوگوں نے ساری واردات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں آج عمر ایوب نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں اس نے جو بات کی کہ اب وہ پاکستان ٹائم کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ ایک اخبار میں چھاپ دیں، ایک جگہ بیان دے دیں، لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے تھے. اب DGI صاحب کی پریس کانفرنس پہ آپ تنقید ذرا دیکھ لیں. ان سیاسی رہنما جو ان میٹنگز میں عمران خان کے ساتھ موجود ہے وہ تمام طالبان کے حوالے سے ہوں، افغان حکومت کے حوالے سے ہوں، وہ ساری باتیں انہوں نے ڈینائی کر دیں. اسمگلنگ کا معاملہ آپ دیکھ لیں بارڈرز پر، انہوں نے کہا بارڈرز تو ان کے پاس ہے. 26 نومبر کے معاملے پر بھی انہوں نے کہا جی آتشی اسلحہ اگر یہ جو بات کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں تھا، وہ تصاویر ویڈیوز کی تحریک انصاف کو کوئی بندہ دکھا دے. ہمیں تو جو نظر آئے سنائپر ہی نظر آئے، ہمیں تو جو نظر آئے وہ فوج کے اور پولیس کے لوگ نظر آتے ہیں، اداروں کے لوگ نظر آتے ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی شہید زخمی بھی نہیں ہے. صرف ایک رینجرز کی ویڈیو آئی، وہ ان کا اپنا بندہ نکلا. اب تحریک انصاف کے جو 25 لوگ 9 مئی میں اور اس کے علاوہ یہ جو 13 لاشیں ہیں تو سامنے ہیں. تو گولیوں کا بدلہ بائیکاٹ سے، نو رائٹس نو ریمیٹنس موومنٹ، بلٹ ورسز بائیکاٹ، یہ چل رہا ہے. اور ظاہر ہے طاقت میں لوگ ہیں، لوگ پھر پرامن انداز میں یہی کریں گے جو بائیکاٹ کر کے پرامن انداز میں، جیسے اپنے ہم وطنوں کو ان کی ہلاکت پر پیسہ لوگ نہیں خرچ کرنا چاہتے. تو یہ مہم جو بڑا زور پکڑتی جا رہی ہے، خاص طور پر نو رائٹس نو ریمیٹنس والی. اس میں لوگ پوچھ رہے ہیں بار بار گولیاں کیوں چلائی گئی. پرامن انداز میں بائیکاٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے وہ پروڈکٹ ہی نہ خریدیں. لوگوں نے دنیا بھر میں اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنے بند کر دیے. کئی لوگوں سے میری بات ہو کر ہم تو تنخواہیں بھی روک رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے اندرونی ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں بڑی تشویش ہے کہ یہ معاملہ 3 ارب سے بھی اوپر جا سکتا ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں جو عسکری بائیکاٹس کی مہم ہے وہ صرف ایک دودھ کا وہ معاملہ ہے، نور برانڈ ان کی شاید. اب یہ سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ گوداموں میں جو سٹاک پڑا ہوا وہ خراب ہو رہا ہے. دوسری برانڈ کا دودھ 90 روپے کا، یہ 45 کا بیچ رہے ہیں، اور وہ آدھی قیمت پر بھی نہیں بک رہا. محلے کی دکانوں میں سستا ہو کے پڑا ہوا ہے، وہاں بیچنے کی کوشش ہے، کوئی خرید نہیں رہا. مفت تک بانٹنے کی بات، دودھ ظاہر خراب ہوتا ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے پروڈکٹ ہیں، سیمنٹ کی بھی ایک عمر ہے. تو پاکستان میں بھی دیکھ لیں اب یہ ہو رہا ہے، اور اوورسیز بھی ڈالر، ریال، دینار، یورو، درہم،
بھیجنے سے اب روک رہے ہیں. اب تحریک انصاف کی یہاں پر پالیسی جو ہے لیڈرشپ کی طرف سے وہ واضح پالیسی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. شیخ افضل مروت کا ایک کلپ میں نے دیکھا شاہزیب کے پروگرام میں, وہ بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور شیخ وقاص یا تحریک انصاف کی آفیشیل کی طرف سے ریمیٹنس روکنے کا کوئی باضابطہ درخواست یا اعلامیہ نظر نہیں آیا. اب عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ, علیمہ خان کی طرف سے, پھر صاحبزادہ حامد جو آپ کو پتہ ملاقات کر کے خان سے آئے, ان کی طرف سے باقاعدہ اوورسیز پاکستانیوں کو پیغام تھا, بیان تھا, حکم تھا کہ آپ نے ریمیٹنس روک دینی ہے. پاکستان کی عوام کے لیے تو بیانات کافی ہیں, خان کی تو آپ کو پتہ ہے کال کا ایک لفظ لوگ اسے لبیک کہتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی لیڈرشپ کو بھی یہ کلیئر کرنا ہوگا. خان کی کال پر انہیں لبیک کہہ کے اعلامیہ جاری کرنا ہوگا, ورنہ ان پر سوالات اٹھیں گے بہت زیادہ اور بہت سخت. انہیں اپنی پالیسی واضح کرنی ہوگی. ابھی بھی جو ٹاک شوز میں جا رہے ہیں انہیں یہ بتائیں کہ پالیسی کیا ہے فارن ریمیٹنس پر, تاکہ وہ بتائیں ان چیزوں کو. ٹاک شوز میں کیا بات کرنی ہے, ان کے پاس دیکھیں 26 نومبر کے شہداء ہیں, خان کے 2 مطالبات ہیں جوڈیشل کمیشن کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے, مینڈیٹ چوری ہونے کے, الیکشن ٹریبیونل پہ جو مقدمات نہیں چلائے جا رہے اس پہ بات کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں سینٹ نہیں, اس پہ بات کر سکتے ہیں. مخصوص نشستیں کیوں نہیں ملی انہیں ابھی تک, 26ویں ترمیم کو واپس کیسے کرنا ہے, جو سب سے بڑھ کر ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں. بہت کچھ ہے ان کے پاس بات کرنے کو, بجائے وہ یہ بات کریں تو ان کو سوچنا چاہیے. اور نون لیگ کے جو لوگ بار بار بات کریں اس پہ کر سکتے ہیں جواب. اسلامی ممالک کیوں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہے, یہ سوال بار بار آ رہا ہے. خواجہ آصف کی طرف سے ہر ایک کی دوسری سٹیٹمنٹ یہ اسرائیل سے حمایت آ رہی ہے. بار بار کہتے ہیں جی امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا, یورپی یونین کیوں خان کی رہائی کی بات کریں. یہ سعودی عرب, عرب امارات, قطر, بحرین, انڈونیشیا, ملیشیا کیوں نہیں مطالبہ کرتے, ترکی کیوں نہیں کہتا. پوچھیں ان سے, سائفر انہوں نے بھیجا تھا, کیا خان کی حکومت انہوں نے کرائی تھی, کیا پاکستان کو آئی ایم ایف سے پیسے یہ لوگ دے کے دیتے ہیں, کیا پاکستان دہشت گردی کی جنگ ان مسلمان ممالک کی لڑتا ہے. وہ یہ بیچارے تو نہ خود 3 میں نہ 13 میں, 58 اسلامی ملک ہیں. یہ خان کی حمایت میں کیا بولیں گے, یہ سعودی عرب, عرب امارات, یہ تو فلسطین کی حمایت میں آج تک نہیں بولے. ذرا وہاں ان کے ممالک میں فلسطین کی حمایت کر کے دیکھیں. انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہو, یہ تو شاہی حکومتیں ہیں. عرب اسپرنگ کے بعد 3-4 حکومتیں گری, سارے لیٹ گئی. انہیں تو خطرہ ہر وقت یہ لگا رہتا ہے کہ ہماری حکومت نہ گر جائے, اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ خان کے لیے کیا کھڑے ہوں گے. یہ تو دوسرا یاد رکھیں, صرف پاکستان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کا مائی باپ بائیڈن نہیں تھا, ان کا بھی تھا. خارجہ پالیسی ان کی چلتی امریکہ کے نام پہ ہے. یہ تو وہ چابی والے کھلونے ہیں. اور عمران خان کی تو جدہ میں کوئی اسٹیل مل نہیں ہے, نہ اس کی کسی شاید خاندان میں کسی کی شادی ہوئی, نہ اس کے مریم نواز صاحبہ کی طرح قطر میں اتنے تعلقات ہیں, خط لے لے وہاں سے, ان کے تو تعلقات ہیں ہم کو پتہ ہے. تو اس لیے وہ لوگ نہیں چاہیے ان لوگوں کو بہرحال یہ جواب دیں. آج تو ان کا ایک اور بہت بڑا بیانیہ خواجہ سعد نے ختم کیا, وہ پیغام سنیں. یہ جو بار بار ہر پروگرام میں انٹرنیشنل چینلز پہ جگہ جگہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا. رچرڈ گرینلز کو جو ٹویٹ کیا احسن اقبال میں ٹوٹی بازو دکھا کے, رانا سنول اپنے کیس بتاتا رہا, جاوید لطیف اپنی قید بتاتا رہا. آج وہ سارا بھانڈا سعد رفیق نے کھول دیا. اس نے کہا مجھے تو عمران خان نے جیل میں نہیں ڈالا, مجھے تو جنرل باجوہ نے ڈالا. اب یہ حقیقی معنوں میں تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ٹاک شوز میں جاتی ہے انہیں بتانا چاہیے یہ سارا بیانیہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. آپ یقین کریں انٹرنیشنل صحافی مجھ سے پوچھتے ہیں بار بار کہ آپ عمران خان نے بھی اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا, میں انہیں بتا کے تھا کیا. تو یہ تحریک انصاف کے لیڈرز کا کام ہے. اب سوائے شہباز شریف کے کیس جو تھا 16 ارب کا جو ٹی ٹی والا, باقی سارے کیسز پرانے ہیں یا ان کے اوپر جنرل باجوہ نے بنوائے, اور وہ بھی بڑی زبردست واردات کرتا تھا. وہ جنرل باجوہ نے اندر کرواتا, جنرل فیض نے اندر کرواتا تھا, جنرل باجوہ باہر نکال کے ان کے اوپر لات رکھ دیتا تھا, پھر ان کے اوپر ڈیل کرنی آسان ہوتی تھی. اور نے کہا جائے باہر جا کے عمران خان کا نام لگاؤ, تو وہ یہی کرتے رہے. تو انہیں چاہیے کہ یہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں یہ چیزیں ایکسپوز کریں. آخر میں پچھلے ویلاگ میں نے خبر دی تھی آپ کو, جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں ان کے حوالے سے مشتاق احمد صاحب کے وہ پی ٹی آئی میں آ رہے, وہ درست نہیں نکلی, اس پہ میں معذرت خواہ ہوں. ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے, لیکن وہ ایسے شخص ہیں کہ وہ ایک اثاثہ ہیں. وہ چاہے جس مرضی جماعت میں رہیں, ایسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے, مظلوموں کے لیے کام کیا. وہ تحریک انصاف میں ہوں نہ ہوں, جماعت اسلامی ہوں, جس مرضی جماعت میں ہوں, ایسے ہی لوگ اگر تمام سیاسی جماعتوں میں ہوں تو یقین کریں یہ مسائل ہی نہ ہوتے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں, انٹرویو بھی کرنا ہے انشاءاللہ, وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.